सियासी मंजरनामे पर आज भी MQM छाई रही। जहां जमात की कमान राब्ता कमेटी के सुपुर्द हुई, वहां मुश्किल वक्त में वसीम अख्तर का कराची का मेयर मुंतखब होना ठंडी हवा का झोंका साबित हुआ। लेकिन लगता है कि पिक्चर MQM में मजीद ट्विस्ट आना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। स्पॉटलाइट में शामिल होने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है स्पॉटलाइट आज टीवी, फेसबुक पेज स्पॉटलाइट और मेरे ज़ाती ट्विटर हैंडल है @मुनीज़े जहांगीर पर भी आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम के अंदर वो लाइव शामिल करूंगी। और बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। नाजरीन, 2 दिनों से मंजदार में गिरी MQM को आज सुख का सांस कम अज कम नसीब हुआ है। कराची का वोट बैंक आज भी MQM की झोली में गिरा और वसीम अख्तर शहरे कायद के मेयर मुंतखब हुए। इनकी नजर में वो MQM के नहीं, कराची के मेयर हैं। वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कायद बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हिदायत पर यह कहा था कि तुम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेयर नहीं हो, तुम कराची के मेयर हो। MQM को लेकर कराची और लंदन की तकरार कल से जारी है। कायद MQM ने अपनी पार्टी की कमान राब्ता कमेटी के हाथ में तो दे दी, लेकिन कंफ्यूजन यह है कि कौन सी राब्ता कमेटी, लंदन वाली या कराची वाली। फारूक सत्तार ने कल कहा था कि अब फैसले कराची से होंगे, तो क्या लंदन वाली राब्ता कमेटी हिस्सा नहीं होगी, या लंदन और कराची राब्ता कमेटी पहले ही एक पेज पर है। फारूक सत्तार की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं आंखों का धोखा तो नहीं, और आने वाले दिनों में भी डोरियां लंदन से ही हिलाई जाएंगी। इस मामले पर सोशल मीडिया पर आज भी बहुत सारी बहस हुई और हम आपको कुछ कमेंट्स जो हमारे पास आए हैं दिखा देते हैं। आदम बेजार, बड़ा मजेदार नाम है, उन्होंने कहा है कि कुछ भी तब्दील नहीं होगा, पीछे अल्फाज अल्ताफ हुसैन के होंगे, सिर्फ आवाज फारूक सत्तार की होगी। खालिद मुनीर ने कहा कि MQM-A आर्मी से MQM-R रेंजर्स हो गई और 36 बरस से कराची खून देख रहा है। PPP को भी बहुत नुकसान हुआ है। वसीम अख्तर के मेयर मुंतखब होने पर हानी कुरैशी लिखती हैं, MQM से नफरत करने वालों के मुंह पर तमाचा। MQM ने 5 जमातों के अलायंस को शिकस्त दी और इस तरह उन्होंने तमाचा मारा। स्टूडियोज में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नून लीग की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, नून लीग के रहनुमा है डॉक्टर रमेश कुमार साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुंज़ादा चटान साहब। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्जिया निगाह सरूप एजाज, और आप ह्यूमन राइट्स वॉच से भी आपका ताल्लुक है। और हमने आज अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोल भी शुरू किया था, मगर इससे पहले कि हम आपको उसके बारे में बताएं, हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है दफाई तज्जिया निगार हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, शाहिद लतीफ साहब, वो भी हमारे साथ जल्द होंगे। मगर सबसे पहले मैं शाहिद लतीफ साहब से बात तो करना चाहूंगी, अगर शाहिद लतीफ साहब को मेरी आवाज आ रही है। शाहिद लतीफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम कोशिश करेंगे कि शाहिद लतीफ साहब से जल्द बात करें। मगर ये जो एक बयान दिया है वसीम अख्तर के मेयर मुंतखब होने पर हानी कुरैशी ने, और ये आपके बारे में भी उन्होंने कहा है कि MQM से नफरत करने वालों के मुंह पर तमाचा, MQM ने 5 जमातों के अलायंस को शिकस्त दी। पहली चीज़ तो ये कि PMLN एक पॉलिटिकल पार्टी है, जमहूरियत के अंदर यकीन रखती है, वो कभी भी MQM से नफरत नहीं करती है। मगर अगर किसी उसके लीडर इस तरीके से पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे अगर नारे लगाए और ऐसे अगर बयानात दे, ऐसी तकरीबकारी हो, तो उसको तो लाजमी है PMLN सपोर्ट नहीं कर सकती। PMLN की गवर्नमेंट आते ही ये कभी PMLN की गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि आप कराची के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसको आप डिस्टेबलाइज करो, मगर ये ज़रूर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि कराची के जो लोग हैं उनको अमन देना ये मेरी जवाबदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं कम से कम दूंगा। मैं समझता हूं कि वसीम अख्तर का जो आज बयान के मैं MQM का नहीं कराची का मेयर हूं, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हम PMLN के नहीं, अब इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट हमारे ये पास है, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, तो लाजमी है उसके ऊपर
सिंध की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मगर फिर भी एक फेडरल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए हेड बनते हुए। तो वसीम अख्तर की एज ए कराची लाजमी है, अभी उनको इख्तियारात क्या मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं, वो पीपल्स पार्टी से क्या टनबन होती है वो तो दूर की रही बात। फिलहाल तो जेल के अंदर से वो निजाम चलाएंगे। देखिए अब वो इलेक्ट तो हो गया है, जेल के अंदर जो उसका केस चल रहा है, अभी वो कन्विक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, चालान पेश हुआ है, हल्फ आज अगर वोट देने आ गया है तो लाजमी हल्फ लेने भी आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो टाइम से क्लियर हो जाएंगी। मगर ये जो एमक्यूएम के बारे में जो अभी जो फारूक सत्तार वाला जो एक्ट है, मैं समझता हूँ फारूक सत्तार ने जो आज किया, फारूक सत्तार एक सुलझे हुए सियासतदान है, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, ख्वाजा सोहेल, इन सारे लोगों ने इनको ये पहले लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक मर्तबा नहीं हुआ है, ये बहुत मर्तबा हुआ है, बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अच्छा इसको मैं आपकी जानिब आऊंगी, ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है, मगर सबसे पहले खुनज़ादा चट्टान साहब आपको भी मुबारक हो, आपकी भी पार्टी इंटीरियर सिंध से जीती है। मगर अब कराची के लिए क्या होगा? कराची एक बहुत बड़ा शहर है, आपका वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, मेयर एमक्यूएम का है। आज वसीम अख्तर ने आके कह दिया कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कहता हूं कि आएं और मेरे साथ काम करें। देखिए कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पे पानी का मसला है, वहाँ पे गंदगी का मसला है। क्या अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ मिलकर काम करेगी? क्योंकि आपके जो लीडर हैं अपोजिशन के, खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने तो कह दिया है कि इनके जो लीडर हैं वो इंडियन लॉबी के साथ हैं और असल जो डोरियाँ हैं वो लंदन से खिंचेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर उठा के देख ले तो इसमें सबसे पहला लिखा है कि इस्लाम हमारा दीन है। तो इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है जमहूरियत हमारी सियासत है, और हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम आइन और दस्तूर पे यकीन रखते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा के लिए इस चीज़ के लिए जदोजहद किया है कि ये आइन और दस्तूर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे जो इख्तियारात है इसका भी उन्होंने तयन किया है कि सूबाई हुकूमत का क्या काम है, सूबाई हुकूमत के क्या इख्तियारात है। इसमें बल्दियाती जो निज़ाम है, मेयर का जो सिस्टम है, बल्दियात का जो सिस्टम है, इनके भी इख्तियारात का तयन किया है कि इन लोगों के क्या इख्तियारात है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी एमक्यूएम के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, खाप के साथ, सबके साथ हमने काम किया है। इनके साथ करेंगे आप काम? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैं दूसरी बात पे आ जाता हूं। मैं दूसरी बात पे लंदन से डोरियां खींची जाएंगी, उस सूरत-ए-हाल में भी करेंगे। मैं दूसरी बात पे आ जाता हूं। हर एक में अच्छाई बुराई सब में है। इनके में कुछ बातें ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है। बुराई क्या है इसमें? बुराई भी ये है, बुराई यही है जो इस पे इल्जामात लग रहे हैं। इसका लीडर इसकी बुराई है? इसका लीडर मैं नहीं समझता हूँ कि इसका लीडर पूरा की पूरा बुराई है। अच्छा। लेकिन इसके जो बयानात आ जाते हैं, और हम समझते हैं कि ऐसे टाइम पे फ्रस्ट्रेशन और चीजें, उसको लंदन में पकड़ा गया जी, मनी लॉन्ड्रिंग केस बना। उन्होंने तो कभी लंदन डिप्रेशन के मारे कभी इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कभी अमेरिका के खिलाफ उन्होंने नहीं किया। ऐसे टाइम पे कि वो वज़ीर आज़म इंडिया का 15 अगस्त पे एक स्पीच करते हैं, और इसके बाद जो इस इनके लाबी के लोग हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में जिधर से भी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बयानात आ जाते हैं, तो हम समझते हैं कि ये चीज जो है पूरी मामले को खत्म होनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। शायद लतीफ साहब आपकी जानिब आऊंगी। देखें जो भी बात है वो सही है, मगर हमने क्या देखा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने यूएस के अंदर एक और जाके स्पीच कर दी, और वो उससे भी बुरी थी जो उन्होंने 2 दिन पहले की थी। उसके बावजूद हम देखते हैं कि वसीम अख्तर मेयर मुंतखब हो जाते हैं, और ट्विटर के ऊपर एक बहस शुरू होती है। हमारा जो अहम हिस्सा है प्रोग्राम का, हम सोशल मीडिया को देते हैं, तो वहाँ पे एमक्यूएम की तरफ से एक ट्वीट आई है, हानी कुरैशी ने की, और वो कहती है कि एमक्यूएम से जो नफरत करते हैं उनके मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा है, और एमक्यूएम ने 5 जमातों के अलायंस को शिकस्त दी। आप इसको कैसे देखते हैं? देखें जी, पहली बात तो ये है कि हकायक तो वही है ना जो हमारी नजरों के सामने आए और जो हमारे कानों ने सुने। ये तो बड़े अरसे से शक शुबहात का शिकार थी चीजें कि जी क्या इन्होंने कोई इस तरह की बातचीत की। ये शक शुबहात इस तरह के भी थे कि जी रॉ से फंडिंग होती है, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने आके कहा।
یہ جو مصطفیٰ کمال ہیں انہوں نے کہا جی میں تو ٹیم کا حصہ تھا جو ہندوستان اور را کے ساتھ بیٹھ کر ہم مذاکرات کرتے تھے، یعنی وہ یہ گواہیاں اور یہ ساری باتیں کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی شک و شبہات کا شکار تھی. مگر جو یعنی قائد ہیں جو انہوں نے زبان استعمال کی، گو اس سے پہلے بھی وہ فوج اور پاکستان کے بارے میں عجیب عجیب الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس دن تو حد ہو گئی. تو ابھی بھی کیا ہم شک و شبہات کا شکار رہیں گے؟ یعنی ابھی بھی ہم یہی کہیں گے کہ مگر سر اس بلدیاتی الیکشن، یہ جو میئر منتخب ہوئے ہیں، اس الیکشن کو ہم کیسے کس زمرے میں ڈالیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کو بالکل ہم مانتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے. اچھا، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. اچھا، مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جماعت جس کا قائد کھڑے ہو کے پاکستان مرد آباد کہے، جی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا. مگر سر میں آپ سے ایک سادہ سے سوال کروں گی، کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے جتنے بھی ان کے کارکن ہیں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، یا کہ اتنا کافی ہے کہ انہوں نے ایم کیو ایم کے جو چیف ہیں الطاف حسین صاحب ان سے ایک ڈسٹنس اختیار کر لی ہے؟ دیکھیں ڈسٹنس اختیار کرنے سے یا تو پریکٹیکلی بتائیں، یعنی کل سے جو بیانات چل رہے ہیں کہ ہم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ جی رابطہ کمیٹی جو ہے وہ کراچی میں فیصلے، ہمیں نہیں معلوم کہ رابطہ کمیٹی وہاں پہ بھی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آج تک تو فیصلے وہاں سے ہوتے رہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا کس حد تک ہولڈ ہے اس پارٹی پر، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں پہ جو سیکٹر کمانڈرز ہیں جو کہ اصل چہرہ ہے جو ایم کیو ایم کا ملیٹنٹ ونگز کے نام پر، وہ تو سارا کنٹرول وہاں قائد کے پاس ہے. اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے، آپ کی آواز میں بھی کچھ پرابلم آ رہی ہے، میں پروڈیوسرز کو کہوں گی اس کو فکس کریں. سروپ اجاز صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. دیکھیں آپ نے بھی کراچی کے حالات کے اوپر آپ نے رپورٹنگ بھی کی ہے، آپ نے دیکھا بھی ہے ان حالات کو. یہ بتائیے کہ اتنے عرصے سے رینجرز وہاں پہ رہے تو انہوں نے پہلے سیکٹر انچارج کو کیوں نہیں زد و کوب کیا یا ان کو پکڑا؟ بڑی بڑی مشکلوں کو پکڑ لیا، ان کے ڈاکٹر عاصم کو پکڑ لیا، سیکٹر انچارج کو نہیں پکڑے. اور آج جو کہ میئر منتخب ہوا ہے، اس ووٹ کو ہم کیا سمجھیں؟ ووٹ ہے الطاف حسین کا، ووٹ ہے متحدہ قومی موومنٹ جن کے ڈپٹی کنوینر فاروق ستار صاحب ہیں، یہاں کیا سمجھیں ہم اس ووٹ کو؟ نہیں، جو ووٹ ہے وہ تو ایک اردو سپیکنگ پاپولیشن کا ووٹ ہے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ 80 کی دہائی کے بعد وہ ووٹ کانسٹنٹ ہے. بہرحال جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ارلی 80s سے ایم کیو ایم جو ہے وہ الطاف حسین ہے. آپ ایم کیو ایم کا منشور دیکھ لیں، ایم کیو ایم کی سارا جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے وہ سارا کنورج کرتا ہے الطاف حسین کی ذات پہ. اب یہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے فاروق ستار کے لیے یا جو پاکستان میں ایم کیو ایم کے لیڈران ہیں کہ وہ ووٹ جو ہے وہ بے شک ایک پاپولیشن گروپ کا ہے، لیکن وہ آج تک پڑا انکلوڈنگ یہ بلدیاتی الیکشن میں بھی الطاف حسین کے نام پر ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اگر وہ الطاف حسین سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں گے تو وہ ووٹ الطاف حسین کے ساتھ چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے، ان کے لیے بھی کیلکولیشن تھوڑی سی اس سے کمپلیکس ہے کہ وہ الطاف حسین سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ریڈ لائن کراس کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا جو انہوں نے کہا. مگر یہ بھی ریئلائز کرنے کی بات ہے جو ہم نے دیکھا کہ کراچی میں NA 246 کا بائی الیکشن ہو یا کراچی کے بلدیاتی الیکشن ہو، جن پہ یہ شک نہیں تھا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہیں یا یہ شفاف ہیں یا ریگنگ ہوئی ہے، کیونکہ وہ ظاہر میڈیا کی ویو میں ہوئے اور رینجرز کے کنٹرول میں ہوئے. تو اس میں یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ جو الطاف حسین کی حد تک تو معاملہ کلیئر ہے کہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے، مگر جو ووٹ ہے وہ الطاف حسین نے ایک وکٹم ہوڈ کے نیریٹو پہ لیا تھا جو کہ کچھ ریئل تھا، کچھ شاید ریئل نہ ہو. اور یہ ہماری ریاست کو اور ہماری حکومتی پارٹیز کو، اداروں کو بھی سوچنا ہے کہ ملٹری آپریشنز کے بعد ایم کیو ایم ایک ایسی جماعت ہے جو کہ گین کرتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ان کی یہ واقعی میں آپ کی بات صحیح ہے، اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہے. مجھے وقفے کی طرف بڑھنا ہے، مگر وقفے کے بعد میں یہ سوال ضرور کروں گی. ہمارے کافی لیڈران یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب بھی ہم پنجاب جاتے ہیں اور لاہور جاتے ہیں، اندرون شہر جاتے ہیں، نہ پانی ہے نہ بجلی ہے، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. ان سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ کیوں دیتے ہیں، آپ کے پاس تو یہ بنیادی چیزیں نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں میاں نواز شریف سے عشق ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے کراچی کے کئی
ایسے ووٹر ہیں جن کو الطاف حسین سے عشق ہے. تو اس عشق کا کیا کریں گے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہر ووٹر کو اپنے لیڈر سے کم از کم ساؤتھ ایشیا میں ایک رومانس سا ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے کراچی کے ووٹرز کو الطاف حسین سے اچھا لگے یا برا لگے ایک رومانس تو ہوتا ہے. تو شاہد لطیف صاحب, سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گی, چونکہ سب سے زیادہ تنقید آپ نے ان کے پر کی ہے, اس رومانس کا کیا کریں گے؟ اور دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی, اور ہم نے دیکھا کہ کیسے پی ٹی آئی جو کہتی تھی کہ جو ایم کیو ایم ہے وہ باغیوں کی پارٹی ہے, ان کے لیڈر کو بین کر دینا چاہیے, اس حد تک بھی گئے کہ پارٹی کو بین کر دینا چاہیے, مگر انہوں نے بھی وہاں پہ اتحاد کیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. تو پولیٹیکل ریالٹی ہے, اس کا آپ کیا کریں گے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل ریالٹیز جو ہیں ان کے ساتھ کھیلیں. پولیٹیکل ریالٹیز پولیٹیکل پارٹیز ہی کا کام ہے. میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کی ایک حیثیت ہے کراچی میں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے, اس کا ایک نام ہے. معاملہ جہاں سے خراب ہوا وہ یہ ہے کہ ان کا جو ملیٹنٹ ونگ اور وہ والا جو ایسپیکٹ ہے جس کے تحت دہشت گردی کروائی گئی, یہ کوئی ہم نہیں بات کر رہے, یہ تو سپریم کورٹ کا ایک بینچ جو ہے اس کا فیصلہ ہے جو کراچی میں گیا آج سے چند سال پہلے, اور اس نے باقاعدہ نام لیے کہ کراچی کا جو قتل و غارت ہے, بتہ خوری ہے, ٹارگٹ کلنگ ہے, اغوا برائے تاوان ہے, انہوں نے باقاعدہ یہ نام لیے اور کہا کہ ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں. یہ وہ چیز ہے جس نے ان کے نام میں خرابی پیدا کی. ڈاکٹر رمیش صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی, کہ اگر یہ پارٹی نہیں, وہ خود ہی شاہد صاحب بتایا نا, سپریم کورٹ کی جو رولنگ تھی کہ کراچی کے اندر جو یہ قتل و غارت ہو رہی ہے, روزانہ 10 لاشیں اٹھتی تھی 8 سال سے 5 سال سے, فیڈرل گورنمنٹ بھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے پاس تھی, پروونشل گورنمنٹ بھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی, مگر کسی کو اسی چیز کا احساس نہیں تھا. تو وہاں پہ صرف ایم کیو ایم نہیں تھی, ایم کیو ایم بھی تھی, پیپلز پارٹی تھی, اے این پی تھی, ساری جو پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ اس چیزوں میں انوالو تھی. بالکل, اور اس کے پاس کورٹ رولنگ ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پی ایم ایل این کا جو اسٹینڈ تھا, ہم کیوں جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ آپریشن کی کریڈٹ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو جاتی ہے, ہم کیوں کہتے ہیں؟ فوج تو پہلے بھی بیٹھی تھی نا, مگر یہ پالیسی جو ہے یہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز 2012 سے سپریم کورٹ کا رسپانس لینا بہت ضروری ہے. میں اس کے اوپر آپ کو ضرور جواب دوں گا. پہلے جو آپ نے بات کی, جیسے میاں محمد نواز شریف سے اس پاکستان کی عوام کو عشق ہے, ایسے کراچی کی عوام کو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے ساتھ الطاف حسین کے ساتھ, کیونکہ جب ان کا میئر وہاں پہ تھا, ایون جب یہ اپنی منسٹری میں تھے تو کچھ یہ کام کرتے تھے, کیونکہ کراچی ہو یا انٹیریئر سندھ ہو, پیپلز پارٹی مجھے اب سمجھ میں نہیں آتی ہے, ان کو بار بار مینڈیٹ ملتا ہے, اچھی لبرل پارٹی ہے, مگر ان کو کام کرنا نہیں آتا. اگر کام کرنا نہیں آتا تو انٹیریئر سندھ کو وہ سویپ نہ کرتے, وہ تو کر گئے ہیں. چلیں ان کو بھی اجازت دیجیے, یہ بھی کچھ کہہ دیں, وہ بھی مسکرا رہے ہیں, آپ بھی کچھ کہہ دیں. جی دیکھیے جی, مجھے تعجب ہوا, آپ نے پہلے ایک بات کی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ لوگوں کا عشق ہے, کئی لوگوں کا عمران خان کے ساتھ ہو سکتے ہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ, محترمہ کے ساتھ, اس طرح کے جو قومی لیڈر ہیں, مطلب اسفندیار خان. لیکن نواز شریف صاحب جس طریقے سے الیکشن لڑتے ہیں, وہ ایک داداگیر گلو بٹ ٹائپ کا بندہ بٹھاتے اور وہ لوگوں سے زبردستی اٹھا, اور اس طریقے سے اس کے ساتھ لوگوں کا کوئی عشق مشق نہیں ہے. ایک تو یہ مسلم لیگ بیچارے ہر وقت اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے جتنا منشور بنایا تھا ابھی ایک وعدہ پورا نہیں کیا, نہ کشکول توڑا, نہ لوڈ شیڈنگ ختم کی. ایک چیز کے بارے میں بات کریں, میں اس پہ آ رہا ہوں نا, یہ بار بار اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ کراچی میں آپریشن, ادھر آپریشن, ادھر آپریشن. آپریشن پہ تو آپ لوگ رو رہے تھے. آج بھی اگر باچا خان یونیورسٹی جیسا واقعہ ہو جاتا ہے, اگر بلوچستان جیسا واقعہ ہو جاتا ہے, آپ کا چودھری نثار منہ سے ٹھا تک نہیں نکالتے ہیں, تو آپریشنوں کا کریڈٹ آپ نہیں لیں. آپریشن کا آپ کو پتہ بھی نہیں تھا, بعد میں آپ نے اس کو, جہاں تک کراچی کا مینڈیٹ کا تعلق ہے, ہر ایک کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی کسی تبدیلی آئے گی, پاکستان میں بار بار کوشش کیا گیا, -1 فارمولہ,
یہ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. الطاف حسین رہیں گے جہاں ہیں. میں لکھ کے دیتا ہوں, یا تو MQM نہیں رہے گا, MQM رہے گا تو الطاف حسین رہے گا. الطاف حسین کے بغیر MQM نہیں رہے گا. اگر MQM میں کوئی بہتری آ سکتی ہے تو یہ MQM والوں کو خود سوچنا چاہیے. زبردستی اس میں بہتری لانے کی وجہ سے اس میں بہتری نہیں آئے گی. اس میں بگاڑ تو آئے گا لیکن بہتری کا کوئی امکان نہیں. سروپ اجاز صاحب آپ کی جانب آؤں گی, مجھے اجازت دیجیے. سروپ اجاز صاحب آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیں مشکل میں ہے MQM کا ورکر, MQM کا لیڈر آج مشکل میں ہے. ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ووٹر اگر ووٹ دیتا ہے تو تجزیہ نگار کہتے ہیں چلیں جی الطاف حسین صاحب کو بھی دیتے ہیں. پھر MQM کے لیڈر کریں گے کیا؟ کیسے الطاف حسین کی جسے کہتے ہیں نا گرپ سے MQM کو نکالیں گے؟ از دیٹ ایون پاسبل؟ نہیں, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ الطاف حسین ان تمام پارٹیز جو بھی آپریٹ کر رہی ہیں مین اسٹریم پارٹیز, ان میں الطاف حسین اس پارٹی کے لیڈر ہیں جو کہ جس کا بانی رہنما وہی ہے. الطاف حسین نہیں بنائی, مسلم لیگ میاں صاحب نے نہیں بنائی, یا PS پارٹی. یہ APSMO سے جس طرح بنی تو الطاف حسین کی گرپ تو اس پہ بہت سٹرونگ تھی. مگر ایک بات ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ جو چینج, جس طرح اخنزادہ چٹان نے کہا کہ چینج آرگینک ہوگی اور اندر سے وہ اس طرح آئے گی کہ الطاف حسین جب یہ تقریریں کرتے ہیں غیر ذمہ دارانہ اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پارٹی کے لیڈرز اور اپنی پارٹی کے ورکرز کو ولنریبل کر دیتے ہیں, کیونکہ الطاف صاحب خود تو یہاں ہیں نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر الطاف حسین, یہ تو MQM کے لوگ کئی کہتے ہیں کہ اگر ہماری آپ نے الطاف حسین صاحب سے کوئی جان چھڑوانی ہے تو ان کی تقریروں کی اجازت دے دی جائے, because he exposes himself. but یہ this is a long process جہاں پہ یہ ویکیوم, یہ اردو سپیکنگ جو کراچی میں پاپولیشن ہے اس کو ویکیوم نہیں رکھا جا سکتا. وہ ویکیوم نہیں رکھا جا سکتا. اور ہمیں یہ ٹویٹ بھی آئے کہ واحد جماعت ہے مہاجروں کی, تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ آپ سے رسپانس. سروپ صاحب بات سمپل میں یہ ہے کہ ویکیوم نہیں, مگر مین چیز یہ ہے کہ جس لیڈر نے, چاہے بونی ہو چاہے جو بھی ہو, جس نے پاکستان کے مخالف ایسے نعرے لگائے ہو اور اس کو جو ہے دوبارہ اس قسم کی پہلی بار انہوں نے لگائی ہے انڈیا میں, انہوں نے جو سپیچ کیا مشرف کے دور میں, وہ آپ بھول گئی. آپ وہ سپیچ نکال کے دیکھ لیں اور یہ نعرے دیکھ لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کو آپ لگا نہیں سکے مشرف کے اوپر, تو آپ نے چھوٹی مچھلی کو, جس طرح وسیم اختر صاحب کہتے ہیں یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو آرٹیکل 6 لگانا کس کا؟ ہمارا کام تھا ریکمنڈیشن دینا, ہمارا کام تھا اس کے اوپر پارٹی ہم بنے. ہم نے اسمبلی کے اندر پرائم منسٹر نے آ کے کہا کہ یہ اس نے غلط کیا ہے. لگا سکتے ہیں ادھر اسلام آباد میں جو بندہ بیٹھا ہے انہوں نے جو بات کی ہے, کیا اس پہ نہیں لگنا چاہیے؟ نہیں, یہ PML لین ہے جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے, اور وہ محب وطن پارٹی ہے. اور اس قسم کی اگر تقاریر آئے اور اس کے خلاف ہم بالکل برٹش سے بھی کانٹیکٹ کریں گے, اسکاٹلینڈ سے بھی کریں گے, جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں. نہیں, آپ کے سفارتی تعلقات ہیں, مجھے اجازت دیجئے. جو مارک ٹونر ہیں US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے ایک طریقے سے جو بیان دیا ہے وہ ایک طریقے سے MQM کے حق میں چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم فریڈم آف سپیچ کے اندر یقین رکھتے ہیں, جو ڈیموکریٹک وائسز ہیں ان کو سائلنس نہیں کیا جا سکتا, اور جب بھی کسی سیاسی جماعت کو پکڑ دھکڑ کا شکار ہوتے ہیں تو ہم تشویش ہمیں ضرور ہوتی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ بول پڑا ہے اس کے اوپر, اور الطاف حسین بار بار امریکہ کو پکارتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے لوگ, اس کی رابطہ کمیٹی کے, چاہے اس کے سپورٹر امریکہ میں بھی ہیں اور لنڈن میں بھی ہیں, دنیا کے بہت سارے ملکوں میں, مگر کہیں پہ بھی رہتے ہو اس وقت پاکستان کے اندر میاں محمد نواز شریف PMLN کی گورنمنٹ ہے, اور پاکستان کے خلاف ایسے لفظ کہنے والے کو, اور یہ جو ہے نا یہ ہماری گورنمنٹ میں ایگری کرتا ہوں, یہ چیز نواز شریف کی گورنمنٹ ہے, مسلم لیگ کا نہیں ہے. نواز شریف یہ پالیسی یہ نہیں چلے گی. میں سمجھتا ہوں, میں امید کرتا ہوں کہ MQM ایک پولیٹیکل اگر پارٹی ہے, فاروق ستار نے جو کمانڈ سنبھالی ہے, یہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے کم سے کم یہ غلطیاں نہیں دہرائیں کہ یہ جو ان کا مینڈیٹ ہے, جو ان کا مینڈیٹ ہے, چاہے لوکل پارٹیز میں, چاہے نیشنل اسمبلی میں, چاہے سینیٹ میں, چاہے پارلیمنٹ سے, کم سے کم وہ ملک کی خدمت. کیونکہ کراچی میں اس وقت جو حالات ہیں
یہ جو ابھی ایم کیو ایم جو 3 سال سے جو ہے یہ باہر ہے, اس 3 سال کے اندر آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر گندگی کے ڈھیر ہی ڈھیر. نہیں اچھا ادھر ہی رک جائیں, اس لیے چونکہ آپ نے ایک اہم سوال اٹھا دیا. آپ نے کہا ہے کہ فاروق ستار کو لیڈرشپ سنبھالنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا فاروق ستار صاحب یہ لیڈرشپ سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں سنبھال سکتے؟ ان کے اپنے پارٹی کے اندر جو اہم لیڈر ہیں عامر لیاقت صاحب, انہوں نے اس پروگرام کے اندر آنا تھا مگر انہوں نے اپنا فون بند کر دیا ہے. ہم نے ان کے اوپر ایک پیکج بنایا تھا یہ دکھانے کے لیے آپ کو کہ ان کا کیا رول رہا ہے اور اس وقت انہوں نے کس قسم کی کنفیوژن پیدا کی ہے, ذرا دیکھتے ہیں. ٹی وی پریزنٹر, انٹرٹینر, مذہبی اسکالر, سیاستدان اور متنازع شخصیت, یہ تعارف ہے عامر لیاقت حسین کا. کل سے پاکستانی اور بالخصوص کراچی کے سیاسی منظرنامے پر جو نام زبان زد عام ہے وہ عامر لیاقت حسین کا ہی ہے. عامر لیاقت حسین کا نام پہلی بار 2002 میں منظر عام پر آیا جب ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر وہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور 2004 میں وزیر برائے مذہبی امور بنے. 2005 میں عامر لیاقت کو اپنے سیاسی سفر کا پہلا دھچکا ملا جب یہ بات منظر عام پر آئی کہ ان کی ڈاکٹری کی ڈگری جعلی تھی. 2007 میں عامر لیاقت نے اپنے ایک بیان سے ایم کیو ایم کو ناراض کر دیا اور پہلے انہیں وزارت اور پھر قومی اسمبلی کی نشست چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. 2008 ہی میں عامر لیاقت کے جیو ٹی وی کے ایک شو نے احمدیوں کو لے کر ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا. جو نگاہ 8 برس تک جیو ٹی وی سے وابستہ رہنے کے بعد 2010 میں ایئر وائی ٹی وی سے عامر لیاقت کی ایک نئی شکل دکھی اور وہ تھی مذہبی اسکالر کی. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کروں. 14 اگست 2011 کو عین یوم آزادی کے دن عامر لیاقت حسین کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس نے ان کی شخصیت کو عرش سے فرش پر لا کر پٹک دیا. اس کا الزام اپنے سابقہ ادارے جیو ٹی وی پر لگایا جب عامر لیاقت نے 2012 میں ایئر وائی چھوڑ کر ایک بار پھر جیو جوائن کر لیا. اس دوران عامر لیاقت اپنے گیم شوز کے حوالے سے بھی تنقید کا نشانہ بنتے رہے. مہمانوں کی بے عزتی کرنا ہو, نومولود اور یتیم بچوں کی بندر بانٹ ہو, ان سب کاموں نے عامر لیاقت کے نام پر منفی اثرات ڈالے. اب سے کچھ ماہ قبل 18 مارچ کو عامر لیاقت نے ایک بار پھر ایم کیو ایم سے وابستگی اختیار کی. تاہم ایم کیو ایم کے ساتھ یہ سیاسی کیریئر چند ماہ پر ہی محیط رہا. ان کے سیاسی سفر میں نیا بھونچال آج سے 2 روز قبل 22 اگست کو آیا جب ایم کیو ایم کے قائد نے پاکستان مخالف نعرے لگائے اور شرپسندی پھیلائی. ریاست نے ایم کیو ایم کے خلاف کارروائی شروع کی تو پوری قیادت غائب رہی اور صرف عامر لیاقت میڈیا پر دفاع کرتے یا کرنے کی کوشش کرتے رہے. کچھ وقت بعد عامر لیاقت سمیت ساری قیادت رینجرز کی تحویل میں چلی گئی. ایک روز بعد فاروق ستار کی قیادت میں ایم کیو ایم رہنماؤں نے الطاف حسین کے بیان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے فیصلے پاکستان سے کرنے کا دعویٰ کیا. اسی پریس کانفرنس میں عامر لیاقت نے لگی لپٹی نہ رکھتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا کہ الطاف حسین کی ہرزہ سرائی اور معافی اب برداشت نہیں ہوگی. کیونکہ بار بار معافی اور بار بار تلافی, کچھ نعرے ناقابل معافی ہوتے ہیں اور ناقابل تلافی ہوتے ہیں. لیکن تھوڑی ہی دیر بعد عامر لیاقت کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی کہ مائے یعنی میں, نس یعنی میری نس, مائے نس الطاف حسین, میری نس الطاف. اس پریس کانفرنس کے چند گھنٹوں بعد ہی عامر لیاقت نے ایک اور دھماکہ کیا. میں ابھی بھی پریشان ہوں. پھر میں نے آپ کی اب گفتگو جب ہو رہی تھی تو میں نے دل سے میرے اندر سے آواز آئی, عامر لیاقت صاحب بس کرو, اب ختم کرو. شاہد لطیف صاحب, عامر لیاقت صاحب تو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں, حالانکہ انہوں نے وعدہ تو کیا تھا, مگر میں آپ سے سوال کر لیتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ عامر لیاقت کا یہ رول تھا, کیا تھا, اور یہ کہا جا رہا ہے جس طرح سادات علی ضیاء کہتے ہیں اپنے ٹویٹر ہینڈل سے, فار اے مین ہو ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹاک اینڈ ہو از انڈر اے لاٹ آف اسٹریس, عامر لیاقت از میکنگ شیور ٹو اپیئر آن ایوری ٹاک شو بٹوین 8 to 11. آپ ان کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے یہ ویڈیو پریزنٹ کی وہ صاف طور پہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ایک متنازع شخصیت ہے, اور یہ جو ٹی وی پر ایک امپریشن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے مختلف شعبوں کی طرف سے ریپرزینٹ ان کو کرتے ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے ہی موقعوں پر کھل کر سامنے آتی ہے. میں ان کو اب چند ماہ سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جیسے ابھی ان کی ہسٹری آپ نے بیان کی کہ یہ تو ایم کیو ایم کے ان ورکرز میں سے تو نہیں ہے, جیسے ان کی آج ٹاپ ٹیئر والی جو قیادت ہے وہ تو ساری باہر ہے. ہارڈ کور ایم کیو ایم کی قیادت, سب سے پہلے تو ان کا حق بنتا تھا نا کہ وہ یہاں ہوتے, وہ یہاں ایم کیو ایم کے بارے میں جب ان کا امپریشن خراب ہو رہا تھا اس کو ڈیفینڈ کرتے, اس کا دفاع کرتے, اس کے بارے میں بات کرتے. تو ظاہر یہ ہوا کہ ان کی اپنی قیادت جو جینوئن آج تک ایم کیو ایم کے ساتھ ہے شروع سے لے کے آج تک, وہ تو غائب ہے. اور عامر لیاقت صاحب جو ہے نمودار ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا ظاہر ہوا کہ ان کے کچھ ایسے عزائم ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج شاید ان کے لیے موقع ہے ایم کیو ایم میں ایک بڑا نام بنانے کا, اور ایم کیو ایم کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ کے لیول پہ پہنچنے کا, جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ قائد جو ہیں ان کا اس وقت ان کے کوئی حالات ٹھیک نہیں ہیں,
तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनका जाती मफाद है। अच्छा, जाती मफाद। शायद साहब मुझे इजाजत दीजिए, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं लास्ट कमेंट्स चाहूंगी आपसे भी और आपसे भी। मैं समझता हूँ कि आपकी वीडियो बहुत ही ज्यादा इतनी अच्छी थी, यही वीडियो सारे मीडिया चैनल दिखाएं तो आपको आमिर लियाकत का पूरा जो है ना वो आपको चेहरा नजर आ जाएगा। दूसरी चीज 2002 में आमिर लियाकत भी एमक्यूएम के लिए एमक्यूएम के टिकट के ऊपर उसको जाना गया, फिर जो उसका चक्कर चला 2008 के बाद जियो में, मैं नहीं समझता हूँ आमिर लियाकत का वो वजन था। तेरे जाती अज़ाइम है सर, बिल्कुल क्लोजिंग पे मुझे कोई और फारूक सत्तार का वजन ये है, आमिर लियाकत का वजन ये है। इस वक्त जो कमांड है वो कम से कम वो चले और अल्ताफ हुसैन को सेपरेट करे, वो अपने इस सवाल का हमें जवाब दे कि इसने ये क्यों किया, हम उसके खिलाफ मुझे जो मुमकिन नजर आ रही है कि जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो एमक्यूएम के वर्कर है, जो एमक्यूएम की क़ियादत है, वो अल्ताफ हुसैन को दुरुस्त करे। अल्ताफ हुसैन के बगैर मैं एमक्यूएम को नहीं देख रहा। अच्छा, आखिरी कमेंट सरूप इजाज साहब आपकी जानिब आऊंगी। आगे जाके क्या होगा, कंफ्यूजन तो एमक्यूएम कहती है दूर हो गई है, मगर यहाँ पे जो तंकीद करते हैं वो कहते हैं कि लंदन से ही डोरियां होंगी, तो फिर क्या काबिल कबूल होगा? लास्ट कमेंट सर। देखिए मेरा ख्याल है कंफ्यूजन